अस्सलाम वालेकुम जी। सरप्राइज़ है आज की वीडियो के अंदर। सरप्राइज़ है, ये वो सरप्राइज़ है जो कि आर्मी चीफ़ ने पाकिस्तान की आवाम को दिया है, और इसमें वो सरप्राइज़ है जो DGISI ने पाकिस्तान की आवाम को दिया है। अब आप कहेंगे कि जी ऐसा क्या सरप्राइज़ दिया, ऐसी तो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई। ख़बरें हैं, बिल्कुल ख़बरें हैं। उनकी कुछ अहम मुलाकातें DGI की और आर्मी चीफ़ साहब की, कुछ ऐसी मुलाकातें जिसमें कुछ ऐसी बातें हुई जिसने सबको हैरान कर दिया है। वो जैसे होता है ना कि अगर फ़ौज की ज़बान में कहूँ तो जैसे मज़ाइल दागे जाते हैं ना, तो DGI ने और आर्मी चीफ़ ने बड़े बड़े मज़ाइल दागे हैं। और ये क्यों दागे हैं और वो कौन से मज़ाइल हैं, इस बारे में हम आपको बिल्कुल इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी मैं बताऊंगी कि PTI वाले हाल बेहाल हैं, परेशान हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। बल्कि एक तो बिल्कुल एक जो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस जो PTI के शख्स है, वो तो बिल्कुल बाल बाल बचे हैं। मतलब उनको तो जैसे बिल्कुल ही वो पकड़ने का नौबत आ गई थी, उनको धरने की नौबत आ गई थी। लेकिन किस्मत अच्छी कि वो बच निकले। कैसे बच निकले, क्या हुआ, किसकी बात कर रही हूँ, मैं सब आपको बताऊंगी। सबसे पहले लेकिन बात मैं कर लेती हूँ परवेज़ इलाही साहब की। जो बेगम हैं वो रो पड़ी हैं। उनके बहुत रोने की बातें और ख़बरें जो हैं वो आ रही हैं कि शी इज़ नॉट वेल, शी इज़ वेरी अपसेट। और ये वही हैं जिन्होंने ऑफ कोर्स अपने कागजात नामज़दगी जमा कराने की कोशिश भी की थी। और फिर आपको पता है कि इनके बेटे साहब ने बताया था कि जी कैसे उनकी वालदा के हाथ से कोई छीन करके ले गया है। अब मामला ये है कि उनसे प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एसाब उनके बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। और इस टाइम पर जो चौधरी ख़ानदान है वो भी एक बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। और इन तमाम तर मामलात को लेकर के जो परवेज़ इलाही साहब की जो बेगम है वो रो पड़ी हैं। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब की बेगम का रोना क्यों इतनी बड़ी ख़बर है? वो इसलिए इतनी बड़ी ख़बर है क्योंकि ये आपको बताता है कि चौधरी क्लैन में, चौधरी फैमिली में चल क्या रहा है। चौधरी फैमिली में सब अच्छा नहीं चल रहा है। चौधरी फैमिली में सब कुछ वैसा चल रहा है जैसा कि हम इमरान खान साहब के बारे में और शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ख़बरें सुनते हैं। इमरान खान साहब जहाँ पे अपना फ्रस्ट्रेशन जेलर से लड़ाई करने में निकाल देते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अपना फ्रस्ट्रेशन जो है आसपास के लोगों से लड़ते हुए निकाल देते हैं। कभी वो अपने वकीलों से, कभी अपने जजेस से, कभी जेल सुपरिटेंडेंट से, लड़ाइयाँ ज़ाहिर अपना एग्रेशन किस पर निकालेंगे। लोग तो ज़्यादा होते नहीं है, आम पब्लिक तो होती नहीं है इतनी ज़्यादा, और आम लोगों से ज़्यादा मिलने का मौका भी नहीं मिलता। तो जब फ्रस्ट्रेशन इधर उधर निकलती है, उसी तरह परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। काफ़ी 2-3 दफ़ा वो ट्रिप्स लगा चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के, और वो इसलिए भी उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती है क्योंकि उन्होंने इतने मुश्किल हालात इससे पहले देखे नहीं हैं। देखिए, जेल तो जेल होती है, और चाहे हम जितना भी कह लें, चाहे जितने भी उसमें लवाजमात हों, चाहे कमरे ही क्यों ना तोड़ दिए जाएँ, चाहे देसी मुर्गी ही क्यों ना खाई जाए, सब कुछ, लेकिन फिर भी जेल काटने का एक सर्टन किस्म का आपको पता है कि एक मिजाज होता है। और इमरान खान साहब एक बड़ी अच्छी जेल काट रहे हैं, लेकिन वो भी एक जेल है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी जेल बहुत मुश्किल वाली है, क्योंकि एक तो उम्र के इस हिस्से में जेल काट रहे हैं। इससे पहले वो कभी जेल गए नहीं हैं, कभी उनको तत्ती हवाएं लगी नहीं हैं, और अब जब उनको इस उम्र के इस हिस्से में मुश्किलात और जेल सहनी पड़ रही है तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुलाकातें भी इतनी आसानी से हो नहीं पाती हैं, और लगातार उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो दाव पर है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो वापस काफ लीग में जाना नहीं चाहते हैं, जा नहीं सकते हैं, क्योंकि फैमिली के अंदर बहुत दरारें पड़ चुकी हैं। और इसी दरार की वजह से उनकी जो बेगम हैं वो रो रही हैं। वो इसलिए क्योंकि ना वो फैमिली में उस तरह से मिंगल हो सकती हैं, बेटा भी यहाँ पर नहीं है। वो तो आपको पता है ना, भागे में है स्पेन। वो तो अपनी जान, अपनी सियासत, अपने बिज़नेस और अपने आप को सेट रखने में है। उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि माँ का क्या हाल है या बाप का क्या हाल है। तो परवेज़ इलाही साहब की बेगम का रोना देखने में तो सिंपल सा एक जुमला लगता है। शायद आप पहले सफ़े पर तो इस जुमले को ना देख सकें अगर अखबार के पन्ने को देखें, लेकिन जब आप इसका दूसरा या तीसरे सफ़े के ऊपर इस तरह का एक वन लाइनर देखें तो देखने में तो आपको एक सिंपल वन लाइनर लगेगा कि परवेज़ इलाही की बेगम रो पड़ी। लेकिन इस खबर की बहुत ज़्यादा मुहर्रकात है, और इस खबर के जो है वो एक बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है इसके पीछे, जो कि ये बताता है कि ऑल इज़ नॉट वेल इन चौधरीज़ एंड उनकी फैमिली एंड ऑफ कोर्स विद परवेज़ इलाही साहब। अब जितने चाहे मर्ज़ी वो जो स्पेन वाले बेटे हैं वो ट्विटर पर बैठ करके दलेर बन जाएं, जितने चाहे मर्ज़ी वो अपनी डिफरेंट पिक्चर्स पोस्ट करें कि जस्ट टू गिव एन इम्प्रेशन कि येस वी आर ओके। साथ ही साथ मुझे अफसोस है, मुझे वैसे इस खबर से अफसोस है, लेकिन हमें इस खबर को ऐसा सबक भी लेना चाहिए। इसलिए सबक लेना चाहिए क्योंकि जब जो भी इक़्तिदार में आए वो एटलीस्ट वो हरकतें ना करें जो परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब के प्रेशर में या उनके साथ मिल करके की। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को पंजाब में चीफ मिनिस्टर रहना था। वैसे तो परवेज़ इलाही साहब मैं जानती हूँ कि वज़ादार आदमी, इतने बुरे आदमी नहीं हैं। वो तो बल्कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी जारी कर दिया करते थे कि चलो यार दे दो, हमज़ा को बुला लो,
اسمبلی کا، حالانکہ کوئی احسان نہیں کرتے تھے، یہ کوئی احسان نہیں تھا، یہ ان کا حق ہوتا ہے، لیکن اینی ویز پھر بھی کرتے تھے. لیکن عمران خان کے ساتھ جب ان کا کمبینیشن بنا تو بڑا ایک ڈیڈلی کمبینیشن بنا، اور انہوں نے اپنی حکومت کے اندر، اور یہ صرف ان کی بات نہیں کری، آنے والوں کے لیے بھی میں بات کر رہی ہوں اور آئندہ کے لیے بھی بات کر رہی ہوں کہ جو کوئی بھی حکومت میں آئے نا، وہ اپنے آپ کو دا ون اینڈ اونلی نہ سمجھے، دا الٹیمیٹ نہ سمجھے. کیونکہ جب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر آپ ویسی حرکتیں کرتے ہیں جیسے آپ نے نواز شریف کے ساتھ کی ہوں، جیسے آپ نے شہباز شریف کے ساتھ کی ہوں، جیسے آپ نے خواجہ آصف کے ساتھ کی ہوں، جیسے آپ نے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کی ہوں، جیسے رانا ثناءاللہ پہ جھوٹے کیسز بنائے ہوں، جیسے کہ آپ نے فریال تالپور کے ساتھ کیا ہو، جیسے کہ آپ نے مریم نواز کے ساتھ کیا ہو. یہ سب چیزیں اسی ٹائم پر ہوئیں جب پرویز الہی، عمران خان سب اکٹھے تھے، اور ان سب نے مل کر کے یہ سب چیز کی. کسی نے بھی یہ نہیں کہا، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے، جیسے علیم خان بھی بول پڑتے ہیں کہ میں نے تو عمران خان کو بولا تھا کہ یہ جو رانا ثناءاللہ والا جو کیس ہے یہ تو رانا ثناءاللہ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے، رانا ثناءاللہ کے اوپر یہ بھونڈا کیس ڈالے. جیسے اب فواد چودھری بھی بعد میں بولتے ہیں کہ ہاں رانا ثناءاللہ کا کیس تو بالکل فضول تھا، اور حالانکہ اس ٹائم پہ جب شہریار آفریدی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جان تو اللہ کو دینی ہے، ہمارے پاس بڑے ثبوت ہے، وہ آج تک ثبوت تو رانا ثناءاللہ کے خلاف نہیں. یہ تو خیر ایک کیس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کری، بعد میں سارے مکر ہی جاتے ہیں، لیکن جب وہ ان پاور ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان سب لوگوں کے لیے ایک سبق ہے. اب آ جائیں جی ایک اور اہم خبر پہ جو کہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، وہ ہے جی حماد اظہر صاحب سے ریلیٹڈ. جی ہاں، حماد اظہر صاحب کے بارے میں مخبری ہو گئی، مخبری ہوئی لاہور میں. حماد اظہر صاحب لاہور میں کیا کر رہے تھے؟ حماد اظہر صاحب لاہور میں اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے. جی ان کے جو والد صاحب ہیں میاں اظہر صاحب، وہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ان سے ملنے کے لیے آئے تھے. خیر وہ ملاقات تو مطلب بہت ہی کھٹائی میں پڑ گئی، اور وہ ملاقات تو بس ہوتے ہوتے رہ ہی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حماد اظہر صاحب کی مخبری ہو گئی. ظاہر بتایا جو ریاست ہے، جو سیکورٹی ادارے ہیں، انہوں نے بھی اپنے بندے چھوڑے ہوتے کہ بس کسی طرح ہمیں کوئی خبر مل جائے اور ہم ان کو دھر لیں گے. تو جیسے ہی حماد اظہر صاحب کو دھرنے کے لیے جو آفیشلس تھے وہاں پہنچے، پتہ چلا حماد اظہر صاحب وہاں سے کھسک لیے ہیں، وہاں سے بھاگ لیے ہیں، وہ چلے گئے، بال بچ گئے. ان کی قسمت اچھی تھی احمد سے، لیکن اس چکر میں وہ جہاں پر رکے ہوئے تھے نا، جس فیملی کے پاس جہاں پر انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، ان کے ساتھ اب پوچھ گچھ ہو رہی ہے. جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے ان کی زندگی عذاب میں ہے کہ بھئی آپ نے ایک ایسے شخص کو جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، جن کے حوالے سے اتنے سنگین قسم کے جو FIR ہیں وہ درج ہوئی ہیں، مقدمات ہیں کہ بھئی انہوں نے نقص عمل کیا، انہوں نے عوام کو اکسایا، اور وہ جو بھی 9 مئی کو لے کر کے حملہ کیس کے جو مقدمات چل رہے ہیں، دیٹس اے ویری سیریس ایشو. تو اب وہ ظاہر بات ہے وہ جن کے گھر پہ رکے یا جنہوں نے ان کو پناہ لینے میں ہیلپ کیا، اب ان کی زندگی عذاب میں ہو گئی. لیکن ان لوگ کا ظرف اتنا کم ہے نا کہ حماد اظہر یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ ان کی وجہ سے کوئی اور لوگ پھنس رہے ہیں. اب دیکھو لاء کو تو اپنا راستہ بنانا ہے. میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یار ان کا کیا قصور ہے کہ آپ اگر انہوں نے حماد اظہر کو، یا جو بھی کوئی فیملی ہے جنہوں نے اگر حماد اظہر کو رہنے کے لیے جگہ دی ہے، ان کو ہیلپ آؤٹ کیا فار اے کپل آف آورز اور فیو ڈیز، تو لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس طرح سے آپ ایک جو قانون کا پروسیس ہے اس کے اندر آپ رکاوٹ ڈالنے کی مانگ کریں گے. میں یہ کیوں بات کروں بھائی، میں یہ کیوں بات کروں؟ کیونکہ آف کورس حماد اظہر کے اوپر الزام آتا ہے. اس کا صرف یہ طریقہ ہے کہ اگر حماد اظہر صاحب نے 9 مئی کو کچھ نہیں کیا، یا جو بھی کیسز ان کے اوپر ہیں، اگر کرپشن ہے، ایسڈ بیونڈ مینس کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں، اگر وہ غلط ہے تو وہ قانون کو فیس کریں، اور اگر وہ بے گناہ ہوں گے، ٹھیک ہے ٹائم لگے گا، لیکن اگر وہ بے گناہ ہوں گے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. ایسا ہوا ہے نون لیگ کے اوپر کتنے کیسز انہوں نے زبردستی کے جھوٹے بنائے تھے، ہوئے نا فارغ. آج نواز شریف بھی جو ہے وہ باعزت بری ہوئے نا، ان کے تمام تر کیسز ختم ہوئے نا کیونکہ جھوٹے تھے. وقت لگا، کیا یہ ایک دن میں ہو گیا؟ کیا نواز شریف صاحب کو بریت ایک دن میں مل گئی؟ کیا شہباز شریف صاحب کو بریت ایک دن میں مل گئی؟ سالوں لگے، سینکڑوں کی تعداد میں پیشیاں ہوئیں. تو یہ بھی تپڑ پیدا کریں نا اپنے اندر. حماد اظہر بھی تو سیاستدان ہی ہے نا، سیاستدان ہی ہیں. کتنا ممی ڈیڈی بن کے پھریں گے؟ کب تک چھپ کر کے زندگی گزاریں گے؟ خیر اس دفعہ تو وہ کہتے ہیں نا ونس بٹن ٹوائس شائے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والد سے بھی ملنے شاید ہی آئیں. واہ یا اینڈ لاسٹ بٹ نیور دا لیسٹ، میں نے آپ کو سرپرائز کے بارے میں بتانا ہے جو کہ آرمی چیف اور DGI کی طرف دیا گیا. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور آپ کو چھوٹی سی خبر شیئر کر دوں کہ خبر تو چھوٹی سی ہے لیکن امپیکٹ اس کا بہت بڑا ہے. لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ انتخابات سے پہلے دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور اس حوالے سے دفعہ 144 کا نفاذ بھی کیا ہوا ہے. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن کیمپیننگ چل رہی ہے، دفعہ 144 لگ گئی تو کیا بھائی یہ اسلحے سے ریلیٹڈ ہے. آپ NIC لے کر کے اپنے ساتھ گھومیں، آپ ذرا محتاط ہو کر کے گھومیں، ذرا بائک کے اوپر ڈبل بائکنگ یا ٹرپل لوگ نہ بیٹھیں. یہ تھوڑی چیزیں آپ کریں، ورنہ ادروائز کیمپیننگ کو کوئی نہیں روک رہا ہے. اب ظاہر ہے سیکیورٹی انشور کرنا بھی تو ضروری ہے نا، سیکیورٹی انشور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو لہٰذا جو جنرل تھریٹس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جی لاہور کے اس حلقے میں ہیں یا پنجاب کے اس شہر میں ہیں، اوور آل جنرلی جو تھریٹس ہیں اس کے حوالے سے انٹیلیجنس نے کافی حد تک ورکنگ بھی کی ہے اور رپورٹ بھی کی ہے. تو لہٰذا کچھ بحیثیت پاکستانی بھی ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. تو ہمیں تھوڑا سا
ہونا پڑتا ہے, تھوڑا کانشیس ہونا پڑے گا. تو ایسا نہیں, اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ ایک بائک کے اوپر 4 لوگ 6 لوگ بیٹھ کر کے چلے ہیں الیکشن کے ٹائم کے اوپر, ایسے ٹائم کے اوپر, تو لوگ تو آپ کو مشکوک ہی سمجھیں گے نا. یا آپ اپنے ساتھ اپنی آئیڈینٹی کیری نہ کریں, خاص طور پہ جب الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے, یا پھر آپ اپنے ساتھ کوئی اسلحہ کیری کریں جس کا آپ کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے, تو وہ مطلب اب اسلحہ تو ہر ایک کے پاس ہوگا نہیں نا, نارمل بندے کے پاس تو نہیں ہوگا. اگر کسی کے پاس ہوگا اور اگر جائز ہے تو اس کا تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر آپ لوگوں کی کوئی نہ کوئی اس کا لائسنس ہو گیا سم تھنگ, تو ذرا تھوڑا سا محتاط ہونا ہے, عام پبلک کو محتاط ہونا ہے. کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ کافی لوگ اس سے پینک کر رہے تھے اور شکایت بھی کر رہے تھے کہ بھائی انتخابات ہیں, اب دفعہ 144 لگ گئے ہیں, تھریٹس ہو رہے ہیں, ہمیں ڈرایا جا رہا ہے. یہ مطلب اس کا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جیسے فوجی اور جیسے انٹیلیجنس ادارے یہ جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, جان بوجھ کر نہیں کر رہے, سیکیورٹی بہت زیادہ ضروری ہے, تھوڑا محتاط ہو جائیں اور کچھ نہیں ہے. باقی آپ اپنی کیمپیننگ کریں, جو کیمپیننگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. اب آ جائیں جی آرمی چیف کے سرپرائز پر, یا آرمی چیف اور DGI کے میزائل پر. انہوں نے جی طلبہ سے 2 الگ الگ دنوں میں ملاقاتیں کی. ایک دن پہلے DGI نے ملاقات کی یوتھ سے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تھے, ان کو انگیج کیا اور ان سے سوال و جواب کا سیشن دیا. اس کے بعد آرمی چیف صاحب نے کوئی 2500 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں آل اکراس دا پاکستان, میں ورلڈ کہنے لگی تھی, اینی ویز آل اکراس دا پاکستان 2500 اسٹوڈنٹس کے ساتھ انہوں نے انٹریکشن کیا. اس کا ایک اچھا, یہ ویسے اچھی خبر ہے. اچھا, اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں یہ اچھی خبر ہے کیونکہ جی آرمی چیف ہیں اور DGI ہیں اور اس لیے میں جی ڈر کے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری, ہاں جی بہت اچھا کیا. نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں. اس کا میں آپ کو دونوں ایسپیکٹس بتاؤں گی کہ میں بحیثیت ایک پاکستانی, میں بحیثیت ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر, میں ایسے جرنلسٹ کیا سوچتی ہوں. یہ اس لیے ایک اچھا اقدام ہے کیونکہ پاکستان کی جو یوتھ ہے ان کو جس طرح سے پروگرام کیا گیا, جس طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا, جس طرح سے ان کو ٹرین کیا گیا, ان کو ایک کلٹ میں بنایا گیا موسٹلی جو یوتھ ہے. اور اس کے اندر عمران خان صاحب, اس کے اندر جو پہلے یہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, یعنی کہ جو یہ موجودہ آرمی چیف اور موجودہ DGI سے جو پہلے جو لوگ تھے اور پھر جو ان سے پہلے لوگ تھے, یہ جو آج کی آپ یوتھ دیکھ رہے ہیں, جو ان کے اپروچ دیکھ رہے ہیں, یہ 1 سال 2 سال 4 سال 6 سال میں تو نہیں آئے نا, یہ 10-15 سالوں میں آئی, یا مے بی 20 سالوں میں, رائٹ, اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئی. اب وہ بیچارے تو انوسنٹ ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ انکلکیٹ کیا گیا, یہ نفرت کی سیاست انکلکیٹ کی گئی. تو اس سیاست کو, اس قسم کی مینٹیلٹی کو آپ صرف دلیل سے قائل کر سکتے ہیں. تو یہ پوائنٹ آف ویو, یہ ایسپیکٹ مجھے دونوں کا بہت اچھا لگا, آرمی چیف کا بھی اور DGI کا بھی, کہ انہوں نے دلیل کو فوکس کیا, انہوں نے اپنا ہاؤس اوپن کیا, انہوں نے عام لوگوں تک, عام سویلینز تک اپنی رسائی دی کہ یس برنگ اٹ آن, لائیں جی, مشکل سوالات لائیں. سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے سوال لیا اور انہوں نے ساتھ میں ان کو تنبیہ بھی کی, ان کو وارن بھی کیا, ان کو بتایا بھی کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی چل رہا ہے سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا. سیاست دانوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی, آرمی چیف نے تو بلکہ یہ بھی بولا کہ میں MI بھی رہا ہوں, میں آرمی چیف بھی رہا ہوں, اور جتنا انٹریکشن میرا سیاست دانوں کے ساتھ ہے, جس طرح عمران خان کہتے ہیں نا کہ جی جتنا میں ویسٹ سے زیادہ جانتا ہوں, تو جتنا میں سیاست دانوں کو جانتا ہوں وہ کافی ہے, اور ہر سیاست دان جو ہے وہ اقتدار کے ہی نشے میں رہتا ہے. پارٹلی رائٹ, پارٹلی رانگ, فائن. انہوں نے کہا بٹ دیٹ از ناٹ دا جسٹ کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کس سوال کا کیا جواب دیا. میرے لیے اور باقی لوگوں کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی, کیونکہ یہ بیسیکلی آرمی چیف یا DGI کا کام نہیں ہے. یہ کام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا ہے, یہ کام گھر والوں کا ہے, تربیت کا کام, قومیں کیسی بنتی ہیں, جو معمار ہیں قوم کے وہ کیسے بنائے جاتے ہیں. لیکن اچھی چیز مجھے اس میں یہ لگی کہ ڈنڈے کے بجائے دلیل کے ذریعے بار بار ان لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے, اور یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوگا, بار بار انٹریکشن ہوگا, بار بار. یعنی کہ یہ ذمہ داری بھی ریاست نے اپنے اوپر اپنی ان غلطیوں کا جو ماضی میں, جو کہ ان لوگوں نے نہیں کی, ظاہر ہے آرمی چیف صاحب تو ابھی آئے ہیں نا, DGI ندیم انجم صاحب بھی ابھی آئے ہیں, آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی ابھی آئے ہیں, ابھی ان دا سینس کہ ابھی ان کو 1 سال ہوا آئے ہوئے, ابھی تھوڑا ٹائم ہوا آئے ہوئے اس پوسٹ کے اوپر. تو ظاہر سی بات ہے جو پوری ایک کلٹ بنائی گئی ہے, یہ جو بھی بگاڑ ہوا ہے وہ تو ان لوگوں نے انڈیویجولی تو نہیں کیا. تو یہ اپنے ادارے کے بہاف کے اوپر, جہاں پہ اپنے ادارے کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, جہاں جہاں پہ لوپ ہول ہے, جو کہ آلریڈی ایک منظم ادارہ ہے, لیکن جہاں جہاں پہ لوپ ہول ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی, یعنی یوتھ کو بھی یہ موقع دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, اور یوتھ کے اوپر ایک ہوا بھی تو ہے نا, کیونکہ اس یوتھ کے سامنے عمران خان صاحب نے تو یہ جو موجودہ آرمی چیف ہے اور موجودہ جو DGI ہے ان کو تو ولن نمبر 1 کا کردار دے دیا ہے کہ بھئی جیسے کہ انہوں نے تو مجھے تباہ و برباد کر دیا, اور جیسے کہ پتہ نہیں جنرل عاصم منیر صاحب اور DGI جو ندیم انجم صاحب ہے پتہ نہیں کتنے برے انسان ہیں. تو اس طرح سے انٹریکٹ کر کے, بزنس کمیونٹی سے انٹریکٹ کر کے, یوتھ سے انٹریکٹ کر کے, یہ وہ جو ایک لوگوں کے دلوں میں ان کا ایک بے وجہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہٹا رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو حالات رہے ہیں اس سے بہتر اپروچ ایٹ لیسٹ میں بھی سوچتی ہوں کہ اس معاملے میں مجھے نہیں لگ رہی. حالانکہ آئی اسٹل بلیو کہ اگر
حالات نارمل ہوتے تو یہ ان لوگ کا کام نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنے شیل سے باہر نہ آئیں، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھیں، اینڈ دیٹ از اے پارٹ آف دیئر جاب اینڈ دیئر ڈیزگنیشنز آلسو. لیکن پاکستان کے اندر غیر معمولی حالات ہیں، پاکستان کے یوتھ کو بھی تو سنبھالنا ہے. سو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے نہیں پتا، آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ تو ایک سرپرائز ہی تھا کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں اور یوتھ کو بھی انگیج کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی فوج، میرے لیے یہ بہت خوش آئند چیز ہے کہ اگر آپ کی فوج ڈائیلاگ میں بلیو کر رہی ہے، کیونکہ میرا جو پرسنل ایکسپیرینس پچھلے دور میں عمران خان، جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے دور میں رہا ہے، وہ تو ڈائیلاگ سے تو بہت دور بھاگتے تھے، وہ تو آرڈر پہ بلیو کرتے تھے. تو میری نظر میں تو یہ ایک بڑی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے. آئی ہوپ کہ یہ خوش آئند ہی ہو اور اس کے بہت اچھے اور دورس نتائج ہوں. خیر ابھی کے لیے اتنا ہی میں نے آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا. لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں.